बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आप की खिदमत में फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का एक शेर लेकर हाज़िर हूँ, और वो शेर कुछ इस तरह से है कि वो बात सारे फसाने में जिसका ज़िक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुज़री है। बिल्कुल ठीक पढ़ता है इमरान साहब ने शेर माफ़ कीजिएगा। ये शेर मुझे पता क्यों जहन में आया, ये कल मरीम साहिबा का जो जलसा था, पीडीएम का जलसा था, मरीम साहिबा ने भी ख़िताब किया, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी ख़िताब किया, और उनके ख़िताब का जो मंबा, मरकज़, महवर, उनका हदफ वो दो अफराद थे। एक का नाम है इमरान खान और दूसरे का नाम गायब। लेकिन इशारतन सारे इशारे जहाँ पर जाते हैं उसका हमें अच्छी तरह इदराक है। जब मरीम साहिबा ने नाम नहीं लिया तो फिर हम क्यों नाम लें। लेकिन शेख रशीद साहब, और फिर ज़हन में रखें कि उसमें जिस बात का जिक्र नहीं था वो बात शेख रशीद साहब को बहुत नागवार गुजरी है। और वो आज कह रहे थे कि जी कि अगर आप चौराहों पर फ़ौज को डिस्कस करेंगे तो हुजूर आला फिर आपके साथ वही होगा जो धोबी घाट में धोबी करता कपड़ों के साथ। उनके कहने का मतलब था कि आपको वो पटका मारा जाएगा कि आपकी फिर अकल आप समझ आ जाएगी। ये धमकी है सादा अल्फाज में। पहली बात तो ये है कि आप जहन में रखें कि, और ये आपने बात सुनी, सारी तकरीर सुनी, अगर आप इमरान खान साहब के हमदर्द हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके वोटर हैं, उनके सपोर्टर हैं, जो भी उनके सहूलतकार हैं, आप जो भी हैं, तो फिर आपको ज़ाहिर है फिर आपका सियासी इख्तलाफ है। अगर आप नून लीग के साथ हैं या पीडीएम के किसी भी पार्टी के साथ आपकी एफिलिएशन है तो फिर यकीनन आपको लगेगा कि मरीम साहिबा की बात बिल्कुल ठीक थी। लेकिन अगर आप गैर जानिबदार हैं तो फिर आपको ज़रा तज्ज़िया आपका और तरह का होगा। उसकी मिसाल क्या है? उसकी मिसाल ये है कि हुज़ूर वाला के इमरान खान साहब ही टारगेट थे, और जो दूसरी शख्सियत थी उनका नाम नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? एहतियात का दामन नहीं छोड़ा गया। और नाम इसलिए नहीं लिया गया कि सियासत का तकाज़ा है, हालात का तकाज़ा है कि आप, वो कल हम बैठक में बात कर रहे थे कि वो इश्क नहीं कोई फरमा रहा, नून लीग कोई मोहब्बत नहीं कर रही, ना इश्क कर रही है, सियासत कर रही है। ये गौहर भट्ट साहब का कहना था। तो मतलब वो इश्क और मोहब्बत में और जंग में सारा कुछ जायज़ होता है, सियासत में जो है वो सारा कुछ जायज़ हो या ना हो, लेकिन एहतियात बड़ी ज़रूरी होती है। और फिर टाइमिंग के ऊपर फैसले होते हैं। टाइमिंग है उनकी कि कल तक वो नाम ले रहे थे, अब नाम नहीं ले रहे। टाइमिंग का तकाज़ा है या सियासत का तकाज़ा है, हालात का तकाज़ा है कि फिर उन्होंने इशारों में बात करना शुरू कर दी। और इशारों में भी फिर वो टारगेट करते थे कि मजमूई तौर पर सबको टारगेट करते थे, इस्टेब्लिशमेंट कहते थे, लेकिन फिर वो मतलब वो एक दो शख्सियात को निशाने पे रखते थे। फिर हालात बदले, वक्त का तकाज़ा है, हालात का तकाज़ा है, सियासत का तकाज़ा है कि अब आप जो है वो इशारातन भी बात अगर करें तो फिर एक आदमी की करें, एक फ़र्द की करें, एक पर्सनैलिटी की करें। वो कर रहे हैं। हालांकि कुछ पिछले दिनों, ये कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये मरीम साहिबा ने जो पिटिशन दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, खुल के इन्होंने नाम लिया है जिसका लेना था। और कल के जलसे में नाम लिए बग़ैर उन्होंने उसी पर्सनैलिटी का ज़िक्र किया। और फिर वो उसका ज़िक्र क्या करना था, वो बेसिकली तो इमरान खान साहब को वो क्या कहें कि जी कि उनके ऊपर वो जो थी ना, वो क्या कहते हैं, तीर अंदाज़ी या वो जो पत्थरबाजी, जो भी आप कह लें, वो संसार इमरान खान साहब हो रहे थे। तो अब ज़ाहिर है कि वो जो है शेख रशीद साहब वो फरमाते हैं कि जी कि पहले एक तो उनका वो कॉल ज़री है, और वो सदाबहार उनका कॉल है कि जी कि मैं तो जनाब गेट नंबर 4 इक्को पार्टी तो ये थे वो, और शहबाज शरीफ और मैं एक पार्टी हैं हम, और हमें पता है कि मतलब किस तरह चलना है, किस तरह नहीं चलना मामलात। और फिर दूसरा उनका एक मशहूर जुमला है कि मैं और इमरान खान साथ आए थे, साथ ही जाएंगे। ये पता नहीं किस किस के साथ आए हुए हैं। ये पहले अपना वो क्या कहते हैं, नवाज शरीफ साहब के भी साथ आए थे, उनके साथ गए, लेकिन फिर पलट के वापस आ गए, यू टर्न लेके उत्तों दी, फिर मुशर्रफ साहब के साथ मिल गए। और 2002 वाले इलेक्शन में मेरा ख़्याल है कि शायद ये रुकन नहीं बन सके थे, नहीं 2008 वाले में नहीं बन सके थे। 2002 वाले में इन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा था और कहा था कि मैं ये सीट जीत के नवाज शरीफ को तोहफे में दूंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये हर किसी के साथ आते हैं,
اور اسی کے ساتھ چلے جاتے ہیں، لیکن اگلی باری کسی اور نہ لا جاندے نے۔ تو اس دفعہ ان کی وہ کہہ لیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، ہو سکتا ہے کہ اگلی باری پھر اور کسی دن نہ لا جائیں۔ تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ وہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری والا ایلیمنٹ نہیں کر رہا ہے اس میں۔ کل کے جلسے میں کوئی اداروں کے خلاف اس طرح سے بات نہیں کی گئی، اور جس طرح کی جاتی تھی، جس طرح نون لیگ والوں کا وتیرہ تھا، عادت تھی، آپ کو یاد ہو، بتانے کی یاد کروانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی زیادہ پرانی باتیں نہیں ہیں، یہ 1 سال کے وقفے کے دوران یہ سب کچھ ہوا ہے، اتار چڑھاؤ جتنے آئے ہیں۔ تو کل والے جلسے میں صرف فوج کا ایک نام لیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب جو نواز شریف کو یا دوسرے لوگ بھی جو کہتے تھے کہ یہ جناب اداروں کے ساتھ بنتی نہیں، یہ کرتا ہے، وہ تو اپنے مطلب وہ آفس کے لیے، یعنی وہ مریم صاحبہ کا کہنا تھا کہ وہ کمپرومائز نہیں کرتے پرائم منسٹر کی اتھارٹیز کے اوپر یا ان کے آفس کے اوپر۔ تو اس کی پاداش میں انہوں نے جیلیں بھی کاٹی، وہ جناب وہ سزائیں بھی بھگتی، سارا کچھ، نااہلیاں بھی بھگتی۔ تو لیکن عمران خان صاحب نے تو خود کش حملہ کر دیا ہے۔ یہ بات بلکہ کافی حد تک جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ آپ ماضی کے جتنے واقعات ہیں پاکستان کی جو بیلنس، جو ہمارا سول ملٹری ریلیشن ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اگر اس کو براڈر پرسپیکٹو میں بات کریں، بڑے سینیریو میں بات کریں، تو اسٹیبلشمنٹ اگر ہم کہیں اس کو، تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے جتنے بھی منتخب وزیر اعظم رہے ہیں ان کی بہت زیادہ گاڑی نہیں چھنی، پھٹے ہوئے، لڑائیاں ہوئی، سارا کچھ ہوا، لیکن چوک میں کسی نے رکھ کے کپڑے نہیں دھوئے اسٹیبلشمنٹ کے۔ جس طرح پچھلے 10 دنوں سے جو سلوک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان صاحب نے کیا ہے، اس طرح، اور اسی کو وہ کہہ رہی ہیں کہ خود کش حملہ کر دیا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، یعنی وہ تو فوج کا نام لے رہی تھی، اس کے علاوہ فوج کا ذکر نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ اگر ذکر ہوا ہے تو اشاروں میں ہوا ہے کہ آپ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اپنے مفادات کے لیے کہ فلاں یہ کام کر دے، الیکشن کمیشن کنٹرول ہو جائے، فلاں یہ ہو جائے، فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے، تو آپ ایک شخص کو وہ یعنی ریٹرین کرنا چاہتے ہیں، اس کا تبادلہ نہیں ہونے دینا چاہ رہے، اور پورے کے پورے ادارے کے اوپر آپ نے ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے کہ یہ تو پھر ڈسپلن، اور پھر ظاہر ہے کہ مطلب وہ اب اس کے کسی کو اچھا لگے برا لگے، یا اس کے اوپر اگر کسی نے پھر کوئی بات کرنی ہے تو پھر اصولی بات ہونی چاہیے، اور وہ پارلیمنٹ ہے اور وہ اسی فورم ہے، وہاں پر بات بھی ہو سکتی ہے، کوئی حل بھی نکالا جا سکتا ہے۔ لیکن جس طرح کی سیاست پاکستان میں ہے، اس تناظر میں یا تو ہم اصول چینج کر دیں نا، میں نے جس طرح پہلے کہا، تو وہ تو چینج نہ کبھی کسی نے کیے، نہ کسی نے کرنے کی ضرورت کی، اور نہ ہی کسی نے ضرورت سمجھی، اور ایمی وہ ہوا میں پھر تیر فیر جب موقع ہاتھ سے جا رہا ہو تو جناب کہ پھر ڈز 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 فائرنگ آپ شروع کر دیتے ہیں اپنے مطلب ناپسندیدہ ایلیمنٹس کے اوپر، تو اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی پھر آ جاتی ہے اور اسی کے خلاف باتیں ہوتی ہیں۔ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے متعلق جو بھی باتیں کی، ہدف وہی تھے، ادارے ہدف نہیں تھے اس دفعہ مریم صاحبہ نے۔ اور کیوں نہیں تھے؟ کیونکہ یہ ٹائم نہیں ہے ان کے مطابق، وہ پالیٹکس کر رہے ہیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ یہ پوائنٹ وہ احساس دلانا چاہ رہے ہیں کہ جناب ہم آپ کی نہ نیت پہ شک کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، نہ اداروں کی، ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتے۔ یہ تو عمران خان صاحب جو ہیں یہ خود جس طرح کے ہیں اسی طرح کے لوگوں کو کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ وہ بندہ ہے جس نے ملک کے تمام تر مجموعی حالات جو ہیں وہ بگاڑ کے رکھ دیے ہیں، اور اس سے جان چھڑائیں۔ تو باقی یہ ہے کہ جو پھر الیکشن کرائیں یا الیکشن ہوں، جڑی پارٹی آ جائے جائے اس کو آنے دیں، یہ پورا کا پورا کیس ہے۔ مطلب وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب سانو زماؤ، یہ نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں یہ بٹوین دی لائن جو میسیجنگ ہو رہی ہے، جو بتایا جا رہا ہے، اور جو ڈیمانڈ اوپنلی کی گئی، اگر آپ کو یاد ہو نواز شریف صاحب نے جتنے بھی وہ اپنی پارٹی کی وہ جو ضلعی سطح کے اوپر جو میٹنگز انہوں نے لی تھی ڈویژنز کے لیول کے اوپر ویڈیو لنک کے ذریعے، اس میں نواز شریف صاحب کے ہر خطاب میں یہی بات ہوتی تھی کہ جناب کہ فیئر پلے ہے، آپ ذرا سائڈ پہ ہو جائیں، ہم جانے دیں عمران خان جانے۔ تو اب اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ شیخ رشید صاحب دھمکیاں، پہلی بات تو یہ کہ دھمکی آپ کس کے بھی ہاتھ پہ دھمکی لگا رہے ہیں، کس کا نام لیا گیا ہے؟ میرا خیال ہے زیادتی کر رہے ہیں شیخ رشید صاحب، اور شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ شاید عمران خان دے نال بھی نہیں ہے، جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں اور جس طرح کا وہ پرووک کر رہے ہیں چیزوں کو
کہ ہور کم پخے. تو نون لیگ بڑی احتیاط کے ساتھ چل رہی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں, میں کچھ یوٹیوبرز کی بھی بات کرتا ہوں, کچھ صحافیوں کی بھی بات کرتا ہوں, پولیٹیشنز کی بھی بات کرتا ہوں, وہ عین اس موقع کے اوپر وہ چاہ رہے ہیں کہ جی کہ عمران خان صاحب کو بھی پرووک کیا جائے اور ایک کام چک کے کر دیں. میں ابھی ایک جو عمران خان صاحب کے حمایتی ہیں اور وہ کسی دور میں عمران خان صاحب کی حمایت کرنا ان کی مجبوری ہوتی تھی, اب انہوں نے ایک یو ٹرن لیا ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان تو کٹ پتلی نہیں تھا, ناٹ سلیکٹڈ, وہ تو جناب اس کی تو بنتی نہیں ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. پہلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی بنی عثمان بزدار کی وجہ سے انبن ہوئی, پھر نواز شریف کے باہر جانے کے اوپر ہوئی, پھر بلا 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 ساری وہ گنوا رہے ہیں کہ جی کہ اس طرح کر کے وہ اسٹیبلشمنٹ تو یہ کہتی تھی, انہوں نے نہیں کیا, تو یہ تو اسٹیبلشمنٹ وہ مطلب ایک خاص فضا قائم کرنا چاہ رہے ہیں ملک کے اندر محاذرائی والی. تو محاذرائی نہیں ہونی چاہیے. اور پھر یہ شیخ رشید صاحب کی بھی جو بات ہے یہ بھی وہ اسی طرف ہی لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ اچھا جس طرح پرووک کرتے ہیں نا کہ جناب کہ انج کرو حضرات چکو کام, اینو مار کے وہ اینو کر کے وہ ہوتا ہے نا. وہ میں آپ کو ایک واقعہ اکثر آپ کو میں نے پتہ نہیں سنایا کہ نہیں سنایا کہ ہم وہ محلے کی کرکٹ ٹیم تھی ہماری, میں اپنی بات کر رہا ہوں, دوسرے محلے میں وہ میچ کھیلنے جاتے تھے تو وہ جناب وہاں پر ہماری لڑائی ہو گئی جی میں ہوتی ہے, یہ لڑکپن کے دور کی بات ہے. تو وہ ایک بڑا سیاح سی وچوں انہیں کہا کہ تسی سانو سارے کٹ لو گے, اینو نہیں تسی ہاتھ لا سکتے اس منڈے نو. انہوں نے کہا جی کیوں, کہندے نے کراٹے سیکھے نے. اب وہ جنوں کہندے کراٹے سیکھے نے بڑے غصے نال ساڈے ول ویکھ رہے ہیں کر کے, وہ ساری ٹیم وہ کلے نو پی گئی, وہ کلے نو کٹ پی گئی بیچارے نو. تو یہ شیخ رشید صاحب میرا خیال ہے کہ وہ یہی بات کروانا چاہ رہے ہیں, نون لیگ کو نہ پرووک کر رہے ہیں کہ وہ اب جو ہے جس طرح اداروں کے خلاف پہلے بولتی تھی اب بھی بولے, نون لیگ اب نہیں بولے گی. کیوں, اب یہ سمجھانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ کیوں. اور ویسے بھی وہ عمران خان صاحب کے وہ دوسرا ان کا اعتراض تھا کہ جی کہ مریم کی تقریر سے اگر عمران خان کو نکال دیا جائے, عمران خان کا پڑھا, تو پھر پیچھے بچتا ہی کیا ہے. بھائی انہوں نے عمران خان نہیں ٹارگٹ کرنا اور تانوں کر لین, آپ کی تو اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ جناب مریم جو ہے وہ آپ کو ٹارگٹ کرے, تو یا مولانا فضل الرحمان آپ کو ٹارگٹ کرے. آپ کے لیے تو میرا مطلب وہ طلال چودھری صاحب ہیں میرا خیال ہے وہ بہت ہے, اللہ خیر صلی اللہ. تو اب وہ ویسے بھی مطلب کہ ٹارگٹ گورنمنٹ کو ہی کرنا ہے اپوزیشن نے, اور مودی کو کرنا ہے, کس کو کرنا ہے, یا جو بائیڈن کو ٹارگٹ کرن کہ تم عمران خان نو فون نہیں کرتا تیرا ککھ نہ رہے. تو بہرحال یہ شیخ رشید صاحب کی سیاست کو سمجھنے کی ضرورت ہے. فساد کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ فساد کھڑا کرنے میں پتہ نہیں وہ کس کا فائدہ دیکھ رہے ہیں, کس کا فائدہ نہیں دیکھ رہے. اور اس وقت جو ہے میں یہ داد دینی چاہیے دونوں پارٹیوں کو. ایک پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور دوسری ہے جو وہ ریسٹرین شو کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے مقابلے میں, کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بونگی پہ بونگی بونگی پہ بونگی بونگی پہ بونگی مار رہے ہیں اور اداروں کو پولیٹیسائز بھی کر رہے ہیں. لیکن صبر سے اگر جو بھی کام لے رہے ہیں وہ نون لیگ ہو یا وہ کوئی اور فریق ہو, ان کو داد دینی چاہیے. اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کا حال یہ ہے کہ اب ان کے جو میں نے جس طرح پہلے آپ کو بتایا کہ ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ ایک خاص ماحول پاکستان میں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں, اور آپ کو ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ نظر رکھیں ذرا. اور کسی کے بہکاوے میں خیر کیا آنا ہے کسی نے, لیکن جو لیڈرشپ ہے اور مطلب خصوصاً جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ہے اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے, تصادم سے گریز کرنے کی ضرورت ہے. ملک کا فائدہ اسی میں ہے. اور میں اگر آپ کو یاد ہو کہ جب نواز شریف صاحب نام لیا کرتے تھے تو میں تب بھی یہ کہا کرتا تھا کہ یار کہ یہ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات ہونی ہے, یا اب حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ ٹیبل پر نہ بھی بات ہو کوئی راستہ نکل سکتا ہے تو وہ نکل رہا ہے. تو جو اس طرح کی چیزیں پرووک کر رہے ہیں کہ اور پھر یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی کہ عمران خان کی تو جناب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو کبھی بنی نہیں, اور وہ تو کبھی جناب یہ باتیں جو ہیں یہ ان پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور آخر میں جو میں ایک گزارش آپ کو کر دوں کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو جن کی بس نکل ہو گئی نا, بس وہی بس ہوتا ہے نا, تو وہ جن کی بس ہو گئی ہے وہ ایک خبر دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب نے یہ پچھلے 4-5 دن میں جو مہنگائی کا عالم کر دیا ہے, بجلی کے ریٹ بڑھائے, پٹرول کی قیمتیں بڑھائیں, انیوا بڑھائیں, 10-11 روپے پٹرول کی قیمت بڑھی, 110 روپے پر کے جی جو کوکنگ آئل ہے وہ مہنگا ہوا,
بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ کہاں پر پہنچ چکی ہیں، یہ سارے کام انہوں نے جو IMF ہے اس کی اگلی قسط لینے کے لیے اس کا رانجھا راضی کرنے کے لیے کیے تھے۔ اور جو تازہ خبر ہے وہ یہ ہے کہ IMF نے کہا کہ جی کہ فی الحال تو آپ کو دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، مطلب ان کو میں وہ الفاظ نہیں کہنا چاہتا کہ گھروں گھر گوایا تو باہروں اوکوایا، تو یہ اس حکومت کا حال ہے، یہ اس حکومت کی پرفارمنس ہے۔ اب اس حکومت کی جو کہہ لیں حمایت جاری رکھنا یہ شیخ رشید صاحب کا ہی کام ہے، تو وہ کر رہے ہیں۔ اور شیخ رشید صاحب پتہ نہیں کس کے ڈھول کے اوپر ناچ رہے ہیں، پتہ نہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں وہ کون سا گیٹ ہے جس کی وہ بات کیا کرتے تھے وہ بھی ان کو اون کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ لیکن شیخ رشید صاحب کا جو کریکٹر ہے پاکستان کی سیاست میں کے اندر، وہ کوئی ایسا کریکٹر نہیں ہے کہ جس کو عزت کے ساتھ جس کا ذکر کیا جا سکے۔ تو اس وقت ان کی جو سیاست ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ شاید ملک میں کوئی دھوم دھڑکا ہو، کوئی تماشا لگے، اور وہ بار بار عمران خان 5 سال پورے کرے گا، یہ پرووک کرنے کی کوششیں ہیں۔ تو شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کو کچھ کہا تو نہیں جا سکتا، صرف آپ ہی کو کہا جا سکتا ہے کہ بس تیل دیکھیں اور تیل کی دھار دیکھیں۔ سیاست میں بہت کچھ ہونا ہے اور اگلے دن بہت اہم ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔